नाजरीन, मैं खान रिजवान और मेरे साथ हैं ग़ुलाम नबी कुमार साहब जी। इनके उर्दू न्यूज़ चैनल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आज हमारे इस अहम गुफ्तगू में हमारे साथ हैं शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी के मारूफ उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब। आप डिप्टी डॉक्टर भी रह चुके हैं। ख़ास बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान, मुखलिस इंसान और बेहद हमदर्द इंसान होने के नाते होने के साथ साथ आपने ड्रामे पे भी उतनी ही मेहनत से, उतनी ही खुलूस के साथ और बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम किया है, जिसकी बुनियाद पे आज ड्रामे की दुनिया का एक अहम नाम डॉक्टर मोहम्मद काजिम है। डॉक्टर साहब, ड्रामे पे आपने बहुत काम किया है, अच्छा काम किया है। आपने हिदायतकारी भी की है, ड्रामे को स्टेज भी किया है और ड्रामे आपने लिखे भी हैं। गोया कि पूरी ज़िंदगी आपने ड्रामे के लिए वक्फ कर दिया है जी। आज जो सूरत हाल है ड्रामे के, अगर पस मंज़र को हम देखें तो क्या कैसा महसूस करते हैं आप? क्या उस मैदान में आप तन्हा हैं या और भी लोग हैं जो अहम काम अंजाम दे रहे हैं? देखिए, शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ किया है और मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा वाहिद ऐसी सिन्फ है जो ज़िंदगी को मुकम्मल सूरत में इंसान के सामने पेश करती है। वो स्टेज पर हो, वो स्टेज की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, प्रोसिनियम हो, नुक्कड़ हो या दूसरी स्टेज हो, या ज़िंदगी का सबक सिखाने की बात हो, ज़िंदगी को समझने की बात हो। ड्रामा मुकम्मल सूरत में इंसान को इंसान के दरमियान पेश करता है, इंसान के मसाइल को उनके दरमियान पेश करता है। अगर हम फ़न के तौर पर अगर इसे हम देखते हैं तो जितने भी फ़नून लतीफ़ा हैं उन सब को एक साथ बरतने वाला वाहिद फ़न है ड्रामा। जैसे मौसीकी ले लीजिए, मुसव्विरी ले लीजिए, मुजस्समा साजी ले लीजिए, वो पेंटिंग ले लीजिए, वो मुख्तलिफ दूसरे उलूम व फ़नून ले लीजिए, इन तमाम को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर, एक स्टेज पर बरतते हैं। उसी तरह से ये वाहिद फ़न है जो मुश्तरका तौर पर पेश किया जाता है। अकेला एक आदमी इस फ़न को नहीं पेश कर सकता है, यानी इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करता है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे देखें 5, 10, 20, 50, 100, 200 अदाकार एक साथ स्टेज पर आते हैं और जब एक से ज़्यादा लोग स्टेज पर होते हैं तो वो अगर 2 लोग ही अगर हैं तो सिर्फ 2 नहीं हैं बल्कि वो 4 हैं। 2 अदाकार हैं और 2 किरदार हैं। यानी अदाकार मैं काजिम हो सकता हूं, लेकिन एक काजिम अगर एक भिखारी का किरदार कर रहा है तो वो काजिम भी है और वो भिखारी भी है। और काजिम को दुनिया की दूसरी तमाम सहूलियात में असर होने के बावजूद वो एक भिखारी, एक गरीब या जो भी किरदार वो अदा कर रहा है उसके कर्ब को समझने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो एक इंसान दूसरे इंसान को किस तरह समझ सकता है, वैसे ही जो उसका दूसरा किरदार है, दूसरा अदाकार है, वो दूसरे किरदार को समझता है। यानी एक साथ आप दूसरे अदाकार की खुसूसियत, उसकी ज़िंदगी, उसके तौर तरीक़े, उसकी जहनीत को समझने के साथ साथ उसके किरदार की जहनीत को भी समझते हैं, जिसको हम इंटर कैरेक्टर रिलेशनशिप कहते हैं। यानी ड्रामा वाहिद ऐसी सिन्फ है जो मुश्तरका तौर पर पेश करती है, मुश्तरका लोगों को सामने लाती है। तो इंसान को या हम अपने मसाइल को या किसी भी मौजू को बेहतर तरीके से लोगों के सामने पेश करने का फ़न ड्रामा है। और उससे चूँकि लाइव प्रोडक्शन होता है, लाइव शो होता है, इसलिए वो अदाकार और नाजरीन दोनों एक साथ चीज़ों को महसूस करते हैं, एक साथ बोलते हैं। नाजरीन की जो तवानाई, जो उनकी तालियां होती है, उनके मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं या उनकी जो एनर्जी है वो अदाकार में मुंतकिल होती है और अदाकार की एनर्जी नाजरीन में मुंतकिल होती है। तो इस तरह ड्रामा एक ऐसा फ़न है जो इंसान को इंसान के करीब तर लाता है या उसको ज़िंदगी का सबक सिखाता नहीं है बल्कि बताता है और नाजरीन अपने तौर पर उन मसाइल को देखते हैं। इस तरह अगर हम देखते हैं तो इब्तदाई ज़माने से ही ड्रामा ने बहुत अहम काम किया है। और आज जो हमारी तहजीब है, हमारी सकाफ़त है और हमारा माहौल है, इस माहौल में ड्रामा एक अहम काम अंजाम दे सकता है और देने की कोशिश कर रहा है।
اور اس لیے موجودہ دور میں ڈرامے سے تو مایوس بالکل نہیں ہے. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نہ صرف مختلف زبانیں ہیں بلکہ مختلف تہذیب و ثقافت ہے، اور ہر زبان میں ڈرامہ خوب کھیلا جا رہا ہے. ہمارے اردو کے لوگوں کو، اردو کے ناقدین کو یہ شکایت ہے کہ اردو میں ڈرامہ نہیں ہے. اور یہ شکایت کب پیدا ہوئی؟ یہ کہتے ہیں کہ پارسی تھیٹر کے بعد اردو ڈرامہ ختم ہو گیا. میرا یہ ماننا ہے کہ پارسی تھیٹر کے بعد تجارتی ڈرامہ تو ختم ہو گیا، چونکہ پارسی تھیٹر کا واحد مقصد تجارت تھا، پیسہ کمانا تھا، اور اس کے لیے وہ مختلف کھیل تماشے کیا کرتے تھے. ناظرین کے کہنے پر ایک اداکار دو بار مرتا تھا. ایک بار وہ مرا کسی وجہ سے جو بھی اس کا کردار تھا اور وہ بہت اچھا لگا تو ناظرین نے مشاہدے کی طرح کہا کہ دوبارہ کر کے دکھائیے. چونکہ پیسہ کمانا ہے تو وہ اداکار پھر اٹھا اور دوبارہ اسی اداکاری کرتے ہوئے وہ دوبارہ مرا. گویا پیسہ کمانا وہاں مقصد تھا. تو تجارتی تھیٹر تو ختم ہوا، لیکن اصل سماجی تھیٹر اردو میں بھی اسی وقت شروع ہوا، بلکہ صرف اردو میں نہیں بلکہ ہندوستان میں سماجی تھیٹر پارسی تھیٹر کے بعد شروع ہوتا ہے. جو ہمارے ناقدین مانتے ہیں کہ اردو ڈرامہ ختم ہوا، وہاں سے اردو ڈرامہ اصل میں شروع ہوتا ہے. پوری ترقی پسند تحریک کو ہم دیکھ لیں، ترقی پسند تحریک، اس سے وابستہ ابٹا کی کارناموں کو کیسے ہم فراموش کر سکتے ہیں. اور ابٹا اپنے ابتدائی دنوں میں صرف اور صرف اردو ڈرامے کھیلا کرتا تھا. پرتھوی تھیٹر، پرتھوی راج کپور نے صرف 8 ڈرامے کھیلے، لیکن 8 ڈراموں کے کم از کم 3,500 شوز کیے. ایک ڈرامے کے مطلب 1500 1800 شوز کیے انہوں نے، اور وہاں پیسہ کمایا نہیں گنوایا. پرتھوی راج کپور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلموں سے پیسہ کماتے تھے اور تھیٹر میں گنواتے تھے. اور انہوں نے اگر صرف پرتھوی تھیٹر کے ڈراموں کو آپ پڑھ لیں تو اس وقت کے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ، آزادی سے قبل کے ہندوستان اور آزادی کے بعد کے ہندوستان کی تصویر آپ کو سامنے نظر آئے گی، بلکہ تاریخ ترتیب دینے میں معاون ثابت ہوگی. اسی طرح سے آپ ہندوستانی تھیٹر کو دیکھ لیں، قدسیہ زیدی نے جو تھیٹر کیے. آپ نیا تھیٹر کو دیکھ لیں جو حبیب تنویر کا تھیٹر رہا. آپ شیلا بھاٹیا کے تھیٹر کو دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ جتنے ادارے قائم ہوئے خصوصاً شمالی ہند میں، نیشنل اسکول آف ڈرامہ ہو، بھارتندو ناٹیہ اکیڈمی ہو، یا دوسرے جو ادارے ہیں، انہوں نے اپنے ابتدائی دنوں میں صرف اور صرف اردو ڈرامے کھیلے. یا آج بھی پورے ہندوستان میں کوئی ایک فیسٹیول ایسا انعقاد نہیں کیا جاتا ہے جس میں 2-4 اردو کے ڈرامے نہ ہوں. اور جب فیسٹیول میں انوائٹ کیے جاتے ہیں، یعنی بہترین ڈراموں کو چنا جاتا ہے، تو اگر چنے ہوئے ڈرامے جو ہے ہر فیسٹیول میں 2-4 ہیں تو اس کا مطلب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اردو ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں اور مسلسل کھیلے جا رہے ہیں. ہر فیسٹیول میں یہ ہو رہا ہے. ابھی غالب انسٹیٹیوٹ اپنا ہم سب ڈرامہ فیسٹیول کرنے جا رہی ہے، اس میں 8 ڈرامے پیش کیے جانے ہیں. 5 ڈرامے پیش کیے جانے ہیں. 26 سے 30 تک کا فیسٹیول ہے، جس میں کشمیر جموں سے مشتاق کاک آ رہے ہیں، کلکتے سے اما جھنجھنوالے کا ڈرامہ ہے، اور یہاں کے کچھ ڈرامہ گروپ ہیں اور بہترین اداکار سب ہیں. تو اس طرح اردو ڈرامے مسلسل کھیلے جا رہے ہیں، اور کھیلے جا رہے ہیں تو لکھے بھی جا رہے ہیں. لیکن اس کی کمی کا احساس صرف ان نقادوں کو ہے جو صرف کتابوں میں یا رسائل میں ڈرامہ پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں. اور وہ تمام ڈرامے وہ ڈرامے ہیں جو اسٹیج پر کھیلے نہیں جا سکتے ہیں. 2 صفحے میں کوئی بھی مکالمے کی شکل میں کچھ تحریر لکھ دیتا ہے اور اسے ڈرامہ کہہ دیتا ہے، ہم ڈرامہ مان لیتے ہیں، جبکہ وہ مکمل ڈرامہ ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ میرا یہ ماننا ہے کہ انارکلی کو جتنا شاہکار ہم نے بنا دیا ہے وہ شاہکار ڈرامہ نہیں ہے. ڈرامے کے فن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈرامہ جو مکمل صورت میں اسٹیج پر پیش نہ کیا جا سکتا ہو یا نہ کیا جا سکا ہو، اس کو ڈرامہ ہم کیسے کہیں گے؟ ڈرامے کا مطلب یہ کر کے دکھانا. اور بتا دیں کہ آج وہ انارکلی آج تک اپنی مکمل صورت میں کبھی اسٹیج پر پیش کیا گیا ہے، جبکہ پارسی تھیٹر جو اسٹیج کا زمانہ تھا اس زمانے میں امتیاز علی تاج نے یہ ڈرامہ لکھا تھا. امتیاز علی تاج خود بہت اچھے مبصر ہیں، انہوں نے ڈرامے کو پارسی تھیٹر کے کم و بیش زیادہ تر ڈراموں کو انہوں نے یکجا کیا ہے، ترتیب دیا ہے. لیکن جان بوجھ کر انہوں نے ایک ایسا ڈرامہ لکھا جو اسٹیج سے دور ہو، اور وہ کتابی زبان، وہ کتابی تحریر جو مکالمے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے ناقدین نے اس کو شاہکار بنا دیا ہے.
اور ویسی ہی تحریر انارکلی اگر نہ لکھا جاتا تو آج اردو ڈرامے کی صورتحال زیادہ بہتر ہوتی، کیونکہ اس انارکلی نے ایک ایسا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا جو ہمارے ناقدین نے جس کو شاہکار کہا، اور اس کی ہم ادیب نے تقلید کرنے کی کوشش کی کہ ایسا ہی لکھیں گے تو شاہکار ڈرامہ ہوگا۔ اب اس میں ہم نے ڈرامے سے اپنے آپ کو دور کرتے چلے گئے۔ یا پھر اگر مکالمے کی شکل میں لکھی ہوئی ہر تحریر ڈرامہ ہے تو لیلا کے خطوط، مجنوں کی ڈائری تو خطوط کا مجموعہ ہونا چاہیے، اسے ہم ناول کیوں کہتے ہیں؟ خطوط کی شکل میں لکھی ہوئی تحریر ہے۔ یا مکالمے کی شکل میں بہت سارے افسانے لکھے گئے، بہت سارے ناول لکھے گئے، یا منظوم افسانے لکھے گئے، منظوم ناول لکھے گئے، تو اس کو ہمیں شاعری کہنا چاہیے، ناول نہیں کہنا چاہیے۔ پھر ایک اور بدعت اردو ڈرامے کے ساتھ یہ شروع ہوئی کہ ادبی ڈرامے کہے جانے لگے۔ بھائی ادبی ڈرامے سے کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کہیے کہ ادبی شخصیات پر مبنی ڈرامے ہیں۔ اصل میں اگر یہ سر وہ چل چکا ہے نا، ادبی صحافت، ادبی ڈرامہ، ادبی فلاں، نہیں تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ ادبی افسانہ ہے، یہ ادبی ناول ہے، یہ ادبی غزل ہے، یہ ادبی قصیدہ ہے، یہ ادبی مرثیہ ہے۔ دوسری اصناف کے ساتھ ہم ادبی نہیں لگاتے رہنا چاہیے۔ ہاں ادب کے ساتھ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ معیاری ادب ہے، یہ غیر معیاری ادب ہے۔ تو یہی صورتحال ڈرامے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ معیاری ڈرامہ ہے، یہ غیر معیاری ڈرامہ ہے۔ لیکن یہ تو قابل قبول نہیں ہے کہ یہ ادبی ڈرامہ ہے اور یہ ڈرامہ ہے، تو پھر ہم یہ کہیں کہ یہ ادبی غزل ہے اور یہ غزل ہے۔ جب تو یہ چیزیں جو ہے ڈرامے کے ساتھ اس لیے بھی ہوئی کہ سہولت پسندی، چونکہ ڈرامہ لکھنا، ڈرامہ کرنا، ڈرامے سے وابستہ ہونا بہت مشکل فن ہے، بہت مشکل کام ہے، اور مشکل کام ہم میں سے کم لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ادب میز سے شروع ہوتا ہے اور میز پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایک میز پر ادب لکھا جاتا ہے اور دوسرے میز پر اس سے متعلق یہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے کہ یہ شاہکار ہے، یہ اچھا ہے، یہ معیاری ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ عالمی ہے، یہ قومی ہے، اور یہ مقامی ہے، اور یہ ریاستی ہے، اور یہ ضلعی ہے، اور یہ ملے کا ادب ہے۔ تو ایک یعنی تخلیق کار کی میز سے تنقید نگار کی میز کا سفر کرتا ہے۔ بیچ کا جو ہے موجودہ دور میں اگر ہم ادب کی صورتحال کو بھی دیکھیں تو قاری غائب ہوتا جا رہا ہے، قاری کم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ڈرامے کے لیے ایک میز سے دوسرے میز کا سفر غیر فطری ہے۔ بیچ کا مرحلہ اسٹیج ہے، اور اسٹیج پر جا کر کے چونکہ ہم ناقدین ڈرامہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں یا اتنا وقت نہیں ہے، تو پھر اس کی تنقید بھی ویسی ہی ہوگی۔ ہم اساتذہ یونیورسٹی، کالج، اسکولوں میں ڈرامہ پڑھاتے ہیں، ڈرامے پر تنقید بھی لکھتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، لیکن اسٹیج پر جا کر کے، ہال میں جا کر کے ڈرامہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو یہ تنقید بھی ویسی تنقید ہے، جبکہ ہندوستان میں ڈرامے کو مضبوطی عطا کرنے پورے قومی سطح پر اردو ڈرامے نے کیا۔ اردو ڈرامے کی تنقید آپ دیکھ لیجیے، ناٹک ساگر کو دیکھ لیجیے، سنسکرت میں تنقید پہلے لکھی گئی، لیکن ہندی اردو کی اگر ہم بات کریں تو پہلے اردو میں تنقید لکھی گئی، بعد میں ہندی کی طرف آئی تنقید۔ لیکن چونکہ دوسری زبانوں کے تنقید نگار جو ہیں وہ ڈرامہ پڑھتے بھی ہیں اور جا کر دیکھتے بھی ہیں، اس لیے ڈرامے کی تنقید دوسری زبانوں میں جو مقام حاصل ہے، اردو کی تنقید کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ ہم سنی سنائی باتوں پر سن کر کے تنقید کر دیتے ہیں، اور یا ڈرامہ پڑھ کے کرتے ہیں، تو جو ڈرامہ پڑھتے ہیں وہ اصل میں دراصل وہ ڈرامے کے فن پر پورا اترتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں اس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، جو صرف اخبار و رسائل میں یا کتابی شکل میں چھپ رہے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور کھیلے جانے والے ڈرامے کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اور چونکہ کھیلے جانے والے ڈرامے وہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ ختم ہو گیا ہے، اور ہم اردو ڈرامے کو رسم الخط سے بھی قید نہیں کر سکتے۔ ڈرامہ ایسا فن ہے جو رسم الخط کی قید سے آزاد ہے، کیونکہ ڈرامے میں لکھے ہوئے حروف، لکھے ہوئے مکالمے صرف ایک حصہ ہے۔ ڈرامہ مکمل ہوتا ہے اسٹیج پر جا کر، اور ڈرامے کی زبان صرف وہ رسم الخط نہیں ہے، وہ مکالمے نہیں ہے، بلکہ وہ روشنی بھی ہے، وہ میک اپ بھی ہے، وہ کاسٹیوم بھی ہے، وہ سیٹ بھی ہے، وہ پراپرٹیز بھی ہے، وہ حرکات و سکنات بھی ہے۔ بلکہ میں یہ مانتا ہوں کہ جب آپ بولتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیتے ہیں،
جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ کی زبان خاص کر پرفارمنس میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے. مثلا ہم سب لوگ گزرے ہیں بچپن سے، نوجوانی سے، جب کبھی کوئی غلطی کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے اور والد مل گئے اور انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا تم نے، یا یہ کیا کیا تم نے، یا غلطی کیوں کی تم نے، تو ہم جو بھی جواب دینا ہوتا تھا ان کو ہم مطمئن کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، خود سکون ہو جاتا تھا کہ چلو بات ختم ہو گئی. لیکن اگر وہی غلطی کر کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور والد سامنے آئے، انہوں نے یوں گھور کر ہمیں دیکھا اور کچھ نہیں پوچھا اور دوسری طرف منہ پھیر لیا اور ہم چپکے سے گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور اس کے بعد ہم زیادہ پریشانی محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ پتہ نہیں کیا پوچھیں گے، کیا کہیں گے، کیا رویہ اختیار کریں گے، کیا سزا دیں گے. اور جب تک کہ گفتگو نہ ہو جائے والد سے، اس وقت تک ہم پریشان رہتے تھے. تو آپ خود دیکھیں کہ وہ خاموشی زیادہ مضبوط زبان ہوئی یا انہوں نے پوچھ لیا تھا وہ زیادہ مضبوط زبان ہوئی. یعنی وہ خاموش رہے تو ہم زیادہ پریشان رہے، انہوں نے بول دیا تو پریشانی ہماری دور ہو گئی. ویسے ہی ڈرامے میں کسی نے آپ کو بلایا میری طرف، ادھر یہاں آؤ، اور آپ نے کہا میں نہیں آؤں گا، بات ختم ہو گئی. لیکن اسی نے کہا کہ یہاں آؤ، آپ نے ان کو دیکھا، منہ پھیرا اور دوسری طرف چل دیے. ایک ساتھ 3 جملے کہے آپ نے، آپ صرف نہ آؤ کہو ایک جملے کہہ رہے تھے، ایسے 3 جملے کہے آپ نے. اور اس میں آپ کے دیکھنے کے اندر جو تھی قوت تھی، جس طرح دیکھ رہے تھے اور اندر جو چل رہا تھا وہ چہرے پر آ رہا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا تمہاری کیا اوقات ہے جو تم مجھے بلاؤ اپنی طرف، تم بلاؤ گے تو میں کیوں آؤں گا، تمہارے کہنے بات کیوں میں مانوں گا. ایک ساتھ بہت ساری باتیں آپ کہہ سکتے ہیں خاموشی سے. تو اس لیے ڈرامے کی زبان صرف وہ مکالمے کی زبان نہیں ہے. ڈرامے کی زبان وہ ہے جو خاموشی کی زبان ہے، جو حرکات و سکنات کی زبان ہے، جو روشنی کی زبان ہے، جو کاسٹیوم کی زبان ہے، جو میک اپ کی زبان ہے. کاسٹیوم کی زبان اس لیے ہے کہ ایک آدمی آتا ہے سامنے، آپ اس کو دیکھتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس علاقے کا رہنے والا ہے، اس طبقے کا رہنے والا ہے. کیا یہ سرمایہ دار ہے، یہ مزدور ہے، یہ پیسے والا ہے، ہاں یہ اونچے طبقے کا ہے، یہ غریب طبقے کا ہے، یہ کسان ہے. اس کے پہناوے سے آپ پہچان لیتے ہیں. کمیونیکیٹ ہو گیا، زبان ہو گئی. یہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے. ایک دھوتی پہنتے ہیں، جو دھوتی بنگال کے لوگ بھی پہنتے ہیں، دھوتی بہاری میں بھی پہنی جاتی ہے اور دھوتی ساؤتھ میں بھی پہنی جاتی ہے. وہی دھوتی پہننے کا طریقہ الگ ہے. یعنی پی چدمبرم جو دھوتی پہنتے ہیں اور ملائم سنگھ اور لالو پرساد جو دھوتی پہنتے ہیں، اور بنگال کے لوگ بدادیو بھٹاچاریہ یا جوتی بسو جو دھوتی جو پہنتے تھے، صرف پہننے سے اس کا فرق معلوم ہو جائے. وہی ساڑی بنگال میں پہنی جاتی ہے، وہی ساڑی مہاراشٹر میں پہنی جاتی ہے، اور وہی بہاری یوپی میں پہنی جاتی ہے. فرق معلوم ہے، اس کے اسٹف سے معلوم ہے. ایک گمچھا ہے، اسی گمچھے کو ایک مزدور اپنے کاندھے پر رکھتا ہے اور ایک نیتا اپنے کاندھے پر رکھتا ہے. ایک مزدور اپنے کمر میں باندھتا ہے، وہ اپنے سر پہ باندھتا ہے، اور ایک غنڈہ اپنے کمر میں باندھے گا یا اپنے سر پہ باندھے گا. ایک ڈنڈا ہے، وہی ڈنڈا ایک بوڑھے کا سہارا ہے، وہی ڈنڈا ایک پولیس والے کا بچاؤ ہے، وہی ڈنڈا ایک حملہ کرنے والے کا ہے. تو یہ ساری زبانیں ہیں. تو اس لیے ڈرامہ جب پیش ہوتا ہے تو مکمل صورت اختیار کرتا ہے اور ہمارے سماج کو، ہمارے مسائل کو، ہماری چیزوں کو، ہماری باتوں کو، ہماری پریشانیوں کو بہت ہی پراسرار طریقے سے رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو آج ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں، خوب کھیلے جا رہے ہیں، خوب لکھے جا رہے ہیں. اور چونکہ ہمارے پاس اردو رسم الخط جاننے والے ہدایت کار بہت کم ہیں، اردو رسم الخط جاننے والے اداکار نہیں کے برابر ہیں، اردو رسم الخط جاننے والے دوسرے ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں، اس لیے ہماری اسکرپٹ جو ہے وہ دیوناگری میں کھیلنے کے لیے پہنچتی ہے. تو اس دیوناگری کو ہم ہندی زبان نہیں کہہ سکتے ہیں. ڈرامہ تو اردو زبان کا ہے. اسی طرح آغا حشر کے تمام ڈرامے اردو کے نہیں ہیں. بھیشم پرتگیا اردو کا نہیں ہے، بھارت رمنی اردو کا نہیں ہے. رسم الخط اردو ہے لیکن وہ ہندی کے ڈرامے ہیں. اسی طرح سے سریندر ورما جو ہیں وہ ہندی رسم الخط میں لکھتے ہیں، لیکن چھوٹے سید بڑے سید ہندی کا ڈرامہ نہیں ہے. اردو قید حیات ہندی کا ڈرامہ نہیں ہے. تو صرف رسم الخط، اور رسم الخط کو اگر ہم مان لیں کہ وہ زبان ہے تو پوری بالی ووڈ انگریزی ہے. بالکل ہاں. اور ایک بڑا مسئلہ جو تھیٹر کے ساتھ ابھی یہ ہے کہ تھیٹر کو ہم ہمیشہ ہدایت کار کے میڈیم بنا دیا ہے. ہدایت کار کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں کہ تھیٹر جو ہے وہ ہدایت کار کا میڈیم ہے، لیکن دراصل تھیٹر ہدایت کار کا میڈیم نہیں ہے، تھیٹر اداکار کا میڈیم ہے. کیونکہ آپ ہدایت کاری کچھ بھی کر دیجئے، وہ اسٹیج پر پہنچ کر کے اداکار جو کرنا چاہتا ہے وہی کرتا ہے. تجربہ ہے کہ اسٹیج پر اگر ایک اداکار پہنچا
اور کسی سامنے والے اداکار کا قتل کرنا ہے اور اس کے لیے اس کو چاقو ہونا چاہیے تھا اس کے پاس، لیکن اگر وہ اسٹیج پر پہنچا ہے اور چاقو ونگ میں بھول گیا ہے تو چاقو وہاں نہیں آئے گا۔ اب مقصد ہے کہ اس اداکار دوسرا جو کردار ہے اس کو ہمیں مارنا ہے، اور ایسا تجربہ ہوا ہے، اپنے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ایسا اسٹیج پر پہنچا اور یہ کہا کہ اب میں تیری جان لے لوں گا، اور دیکھا تو چاقو غائب ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب جا کر کے چاقو واپس تو نہیں لانا ہے، تو اب وہاں وہ اس کا گلا پکڑتا ہے اور کہتا ہے میں تیری جان لے لوں گا، اور وہ اس کا گلا دبا کر کے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ سامنے والا اداکار کہتا ہے ارے کیا کر رہا ہے تو؟ وہ کہتا ہے چاقو بھول گیا ہوں میں نیچے باہر۔ آپس میں بہت دھیرے بات کر رہے ہیں، آڈینس کے سمجھ میں آیا آدمی ٹینشن ہے کہ میں چاقو بھولا ہے تو مر جائے اسے، اور اس کا گلا دبا کر کے مار دیتا ہے۔ تو یہ اداکار نے کیا۔ اب وہاں فلموں میں جو ہے وہ ڈائریکٹر کا میڈیم ہے، اس کو اداکار کے نام سے پہچانتے ہیں کہ سلمان خان کی فلم دیکھنے جا رہے ہیں۔ ڈرامے کے معروف ہدایت کار اداکار ڈاکٹر محمد کاظم صاحب سے ابھی ہم بہترین، خوبصورت اور تاریخی گفتگو فرما رہے تھے۔ یاد رہے کہ یہ گفتگو GNK اردو، لازوال اور ورلڈ اردو سروس سری نگر سے بھی لائیو دکھایا جا رہا ہے، آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد کاظم صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈرامے کے میدان میں، چونکہ آپ نے جیسا کہ ڈرامے کے تعلق سے آپ نے نئی باتیں ابھی ہمارے سامنے بتائیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈرامہ جو ایک ڈرائی اور خشک پلیس کے طور پہ جانا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارا تعلق نہیں تھا، ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ خشک نہیں ہے، ڈرائی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی دلچسپ ایک موضوع ہے، اس کو پڑھا جانا چاہیے، دیکھا جانا چاہیے اور کھیلا بھی جانا چاہیے۔ اس کی خاموش زبان کے تعلق سے جو آپ نے تاریخی گفتگو کی، بہت ہی عمدہ گفتگو رہی۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈرامے کے میدان میں وہ کون لوگ ہیں جو ابھی بہترین ڈرامہ لکھ رہے ہیں، بہترین ڈرامہ کھیل رہے ہیں؟ اللہ یہ کہ ناقدین کی نظر اس پر نہیں جا رہی ہے، یہ ان کی اپنی کمزوری ہے، لیکن ڈرامہ کھیلنے والے، ڈرامہ لکھنے والے وہ کون لوگ ہیں جو ابھی اس کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور چونکہ آپ نے بھی پوری زندگی اس میدان میں صرف کی ہے، تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کے کون کون سے ڈرامے، معروف ڈرامے ہیں؟ جیسے بہت اچھا سوال ہے یہ کہ ان دنوں کون لوگ ڈرامے لکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ دراصل جو لوگ ڈرامے اصل میں اردو ڈرامے لکھ رہے ہیں وہ اردو ڈرامہ کے تنقید نگاروں کی نظر میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر اردو ڈرامے اردو کے علاقوں سے دور کھیلے جا رہے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں۔ جیسے اگر لکھنے والوں کا ذکر اگر ہم کریں تو جیسے دلی میں شاہد انور بہت اچھے ڈرامے لکھ رہے ہیں، اب ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے 2 ڈرامے کے مجموعے ہیں غیر ضروری لوگ، ہمارے وقت میں۔ ان دونوں مجموعے میں جو ڈرامے شامل ہیں اس کو دیکھیں تو اس میں غیر ضروری لوگ جیسے ڈرامہ ہے وہ منٹو کے کچھ افسانوں کے کرداروں پر مبنی ہے، اور انہوں نے ان کرداروں کو اٹھایا ہے جو آج کے دور میں، آج کے سماج میں اگر زندہ ہوتے تو وہی کام کر رہے ہوتے اور بڑا کام کر رہے ہوتے۔ کہ آج دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں پیرن کیا کام کر رہی ہے، ممی کے کا جو کردار ہے کہ ہم ہمیشہ جیسے آج کل بہت ساری ایسی اسکیمیں چل رہی ہیں کہ ہندوستان سے گندگی کو صاف کیا جائے، ہندوستان سے دوسری بہت ساری جو غلط روش ہے اس کو ختم کیا جائے، یا جیسے طوائف ہیں جسم فروشی ہے اس کو بند کیا جائے۔ تو منٹو نے جو لکھا ہے ممی میں کہ ممی کو ایک جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے سماج کے لیے اور یا ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں اس کو اپنے سے دور کر دو، ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر ممی کا جو کام کر رہی ہے، ممی کا جو پیشہ ہے، وہ اگر سماج کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اسے ختم کرنے کی بات کیوں نہ کی جائے، اس کو منتقل کرنے کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ لیکن ہم ہمیشہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کو منتقل کیا جائے، یہاں سے دوسری جگہ رکھ دیا جائے، ختم کیوں نہ کیا جائے اگر عیب ہے، بری چیز ہے۔ تو اس طرح شاہد انور نے ڈرامے لکھے ہیں، یا ہمارے وقت میں جو ڈرامہ ہے کہ انسان کس طرح سے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے اپنی آئیڈیالوجی، اپنے خیالات، اپنی فکر کو کیسے بدل دیتا ہے، کیسے وہ بدل رہا ہے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے۔ کہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ راتوں رات آپ کی آئیڈیالوجی بدل جائے، لیکن یہ جو مفاد ہیں ہمارے، اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں آج ہندوستان میں جس طرح کی صورتحال ہے، کہ وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، ادبی ہو، ثقافتی ہو، ان میدانوں میں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے بدل رہے ہیں۔ شاید انہوں نے ہمارے وقت میں انہی چیزوں کو اٹھایا ہے۔ یا پھر آپ کلکتے میں اظہر عالم عمر جنرال ڈرامے لکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں کس طرح کی صورتحال ہے۔ وہیں کلکتے میں ظہیر انور، کمال احمد، ان لوگوں نے ڈرامے لکھے ہیں
اور لاجواب ڈرامے لکھے ہیں سب. اظہر ابھی بھی لکھ رہے ہیں اور خود کھیل رہے ہیں, اما ابھی بھی لکھ رہی ہیں خود کھیل رہی ہیں. وہیں کلکتے میں ہی نوشاد رضا لکھ رہے ہیں, دوسرے بہت سارے لوگ ڈرامے وہاں لکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, بہت سارے گروپس ہیں ایسے. اسی طرح سے آپ جائیے حیدرآباد میں ونے ورما ڈرامے لکھ رہے ہیں, رسم الخط ان کی دیوناگری ہے لیکن وہ اردو کے ڈرامے لکھ رہے ہیں. یہی دلی میں ایم کے رینا اردو رسم الخط اردو کے ڈرامے کھیل رہے ہیں. اب بھیشم سہنی کے ڈرامے کو معاوضے کو کون سی زبان کا نام دیں گے؟ اردو کے ڈرامے ہیں وہ. سریندر ورما کے ڈرامے جو ہے میں نے ذکر کیا کہ ان کو کون سی کس زبان کا نام دیں گے. یا جین کوشل, انہوں نے شاہکار غیر ملکی ڈراموں کو اردو کے قالب میں ڈھالا. یا دوسری جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں کہ بھیونڈی میں کام کر رہے ہیں, وہاں بامبے سے ایک انیس جاوید صاحب ہیں, وہ مستقل ہر ہفتے کالم لکھتے ہیں, تقریباً 70-75 کالم لکھ چکے ہیں, اور وہ مہاراشٹرا کے اسکول سطح سے لے کر کے کالج اور یونیورسٹی کی سطح اور مقابلاتی سطح پر جو ہے جو ڈرامے لکھے جا رہے ہیں ان پر وہ کالم لکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب مہاراشٹر میں 70-72 لوگ تو ہیں جو ڈرامے لکھ رہے ہیں آج کے دور میں. یا راجستھان میں جو ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں, بہار یو پی تو خیر اردو ہندی کا زبان کا علاقہ ہے, یہاں کھیلے ہی جائیں گے. کہ پٹنہ میں پرویز اختر, تنویر اختر, یہ لوگ ڈرامے کھیل رہے ہیں, لکھ رہے ہیں مسلسل. یا نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں باضابطہ جو کورس پڑھایا جاتا ہے اس میں پارسی تھیٹر یا اردو ڈرامے کا کورس شامل ہے. اس میں ڈکشن پر کام کرتے ہوئے اردو کے بغیر آپ کام ہی نہیں کر سکتے ہیں, تو وہاں اردو کے ڈرامے ان کے کورس میں شامل ہے. جتنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں اردو شامل ہے. تو آج کے دور میں بہت سارے ڈرامے لکھے جا رہے ہیں اور کھیلے جا رہے ہیں, لیکن اس تک ہم پہنچ نہیں رہے ہیں. اور آپ کا کوئی ایسا ڈرامہ جو کئی دفعہ کھیلا گیا؟ دیکھیے میں نے کچھ ڈرامے اڈاپٹ کیے ہیں انگریزی سے یا دوسری زبانوں سے, تو وہ ڈرامے دلی میں اردو اکیڈمی کے فیسٹیول میں, غالب انسٹیٹیوٹ کے فیسٹیول میں, یا نیشنل اسکول آف ڈرامہ فیسٹیول میں, ساہتیہ کلا پریشد کے فیسٹیول میں, سنگیت ناٹک اکیڈمی کے فیسٹیول میں, مغربی بنگال اردو اکیڈمی فیسٹیول میں, بھوپال اردو اکیڈمی فیسٹیول یعنی مدھیہ پردیش اردو فیسٹیول میں, یا دوسری بہت ساری جگہوں پہ ڈرامے کھیلے ہیں. کہ جیسے بھوپال گیس ٹریجڈی کا معاملہ آیا تھا کہ وہ 84 میں یہ ہوا, لیکن حادثہ ہوا, اور اس میں کس طرح سے سیاست کام آئی, اور اس کا معاوضہ جب کورٹ نے فیصلہ دیا تو کن کو دینے کا فیصلہ کیا, کہ جن کو واقعی ضرورت تھی, جس وقت امداد کی ضرورت تھی اس وقت ان کو ملی نہیں, اب ان کی دوسری نسل اور تیسری نسل کو دیا جا رہا ہے, تو وہ امداد کس طرح کی امداد یہ. اس پر ڈرامے لکھے گئے. اس پر ڈرامے لکھے گئے. راہل ورما کا ڈرامہ تھا جسے حبیب صاحب نے ٹرانسلیٹ کیا تھا, اور میں نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا, اداکاری بھی کی تھی اس میں. یا اسی طرح سے کہ ہم لوگ جو ڈرامے کرتے ہیں وہ موجودہ دور میں اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی ضرورت ہے. تو ڈرامہ انقلاب تو نہیں لا سکتا ہے, لیکن لوگوں کا ذہن تیار ضرور کر سکتا ہے. کہ ویسے ہی کہ جب 9/11 ہوا, آپ سب کو معلوم ہے کہ 9/11 ہوا, اس وقت پوری دنیا میں کس طرح کا ہنگامہ ہوا. تو ہم نے ایک ڈرامہ, اس کا بادل سرکار کا ڈرامہ تھا 30ویں شتابدی, اس ڈرامے کو اڈیپٹ کیا اردو میں, اور اس کو کھیلا 86 کے نام سے. یعنی 6 اگست کو ہیروشیما ناگاساکی میں کا واقعہ پیش آیا تھا, اور ہیروشیما ناگاساکی میں ایٹم بم گرایا گیا تھا, لاکھوں جانیں گئی تھیں. تو یعنی جب ایک ملک دوسرے ملک کے لوگوں کی جانیں لیں تو وہ تجربہ ہے, اور جب ایک ملک کے لوگوں کی جان جائے تو وہ ٹیررزم ہے. جانیں انسان کی جا رہی ہیں, مر آدمی رہے ہیں, ختم انسانیت ہو رہی ہے, لیکن ایک جگہ تجربہ ہے اور ایک جگہ ٹیررزم ہے, کام وہی ہو رہا ہے. تو ویسے میں ہم نے 86 کیا تھا, اور اس میں کیسے کیسے کیا 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 گیا تھا, کون کون لوگ اس میں شامل تھے, ایئر فورس کس طرح سے شامل تھا, تجربہ گاہ کس طرح سے شامل تھا, بچوں کے کیسے مطلب موت ہوئی, کیسے مرے, لوگ کیسے ہوئے. اور بلکہ ایک کردار تو اس میں ایک ایسا تھا جو ہیروشیما میں جب بم گرا تو وہ ہیروشیما سے ڈر کر بھاگا ناگاساکی کی طرف, اور جس دن وہ ناگاساکی پہنچا اس دن ناگاساکی میں بم گرا, اور وہ پھر افیکٹڈ ہوا. یعنی ایک آدمی 2 بار افیکٹڈ ہوا, ایسا کردار ہے. بڑا اہم لنچنگ آپ نے سنا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا تجربہ ہے, گو کہ یہ سیاست والے جانے, لیکن وہ ہمارے ملک میں رہا ہے. مر سماج کے معصوم لوگ مر رہے ہیں. تو کیا ہدایت کار کو یا ڈرامہ نگار جو ڈرامہ لکھ رہے ہیں, کیا ان کی نظر اب تک ادھر نہیں گئی ہے؟ جا چکی ہے, اور بہت بالکل لکھے جا چکے ہیں, اور نکڑ پر بہت سارے ڈرامے کھیلے جا چکے ہیں. اس پر آپ کے واٹس ایپ پر بھی بہت سارے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں کہ بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو اس پر گیت تیار کر رہے ہیں, گیت پیش کر رہے ہیں,
بہت سارے لوگ ہیں جو اس پر مونو ایکٹ کر رہے ہیں، بہت سارے نکڑ ڈرامے اس پر پیش کیے جا چکے ہیں. اور یہ مسئلہ جو ہے کہ اصل جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، جو ڈرامہ نگار ہیں، جو ہدایت کار ہیں، جو اداکار ہیں، یا جو ڈرامے سے وابستہ ہیں، ان کے لیے انسان پر حملہ کرنا، انسان کی جان لینا غلط بات ہے. کسی بھی نام سے لیا جا رہا ہو، کسی بھی وجہ سے ان کا قتل کیا جا رہا ہو، کسی بھی وجہ سے اس کی جان لی جا رہی ہو، وہ غلط ہے اور اس کے خلاف ہمیشہ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں. جموں کشمیر میں نور شاہ اور ریڈیائی ڈراموں پہ انہوں نے کام کیا ہے جی. تو ان کے علاوہ بھی جموں کشمیر میں مشتاق کاک ہیں، بلونت ٹھاکر ہیں، موتی لال کیمو نے بہت سارے ڈرامے لکھے ہیں جن سے سنگیت اکیڈمی نے کرناٹک اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا ہے. اور وہاں اور مشتاق احمد خان ایک ہیں کشمیر میں، وہ ڈرامے لکھ رہے ہیں. نور شاہ کے نور شاہ سینئر ہیں، یہ لوگ ان کے بعد کے لوگ ہیں. مشتاق کاک نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہاں شری رام سینٹر میں وہ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں اور وہ خود اداکار ہیں، ہدایت کار ہیں. اور منٹو کی، کرشن چندر کی، پریم چند کی بہت ساری کہانیوں اور ناول کو انہوں نے پیش کیا. ہر آج کل ان کی بیٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے، ہدایت کار بھی، اداکاری بھی کام کر رہی ہے وہ. تو کشمیر میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے بتایا کہ حیدرآباد میں وینے ورما کام کر رہے ہیں. مہاراشٹرا میں بہت سارے لوگ ہیں، اسلم پرویز ہیں، انیس جاوید ہیں، اقبال نیازی ہیں، یا اور بھیونڈی میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ادھر مالیگاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ناگپور میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. یونیورسٹیز میں دیکھیں تو شاعری پر اور دیگر اصناف پہ بہت کام ہوا ہے. جی. کیا ڈرامے پر بھی اس طریقے سے کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ڈرامے پر بھی کام ہوا ہے، لیکن وہ کام چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اصول ہے ہر یونیورسٹی کا کہ اس کے نگراں جو اساتذہ ہیں وہاں وہ ہوں گے، تو ان کی نگرانی میں جس طرح کا کام ہونا چاہیے وہ کام ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوا ہے، چونکہ ہم لوگ تھوڑا سا سہولت پسند واقع ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اس کو سمیٹ کر ہم تھیسس تیار کر لیتے ہیں. کبھی ہم دور چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جانا چاہتے ہیں. تو جیسے ہم اساتذہ اسٹیج پر جا کر، ہال میں جا کر ڈرامہ نہیں دیکھتے ہیں، ویسے ہمارے ریسرچ اسکالر بھی جو ہے ڈرامے پر کام تو کرتے ہیں، لیکن ان سے اگر پوچھے کہ ڈرامے دیکھتے ہو تو نہیں دیکھتے ہیں. تو وہ کتابی کام جو پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا. اب ضرورت ہے کہ کم سے کم طالب علموں کو، جو نئے لوگ آ رہے ہیں، ان کو تو ہم ضرور کہیں کہ آپ اگر ڈرامے پر کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی روٹین بنائیے کہ ہفتے میں ایک ڈرامہ ضرور دیکھیں گے. اور دلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں روز کہیں نہ کہیں ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں، ڈرامے کی شکل میں. جیسے ابھی آج کل داستان گوئی ہے، خوب پیش کی جا رہی ہے اور اس میں ڈرامائی عناصر موجود ہیں، تو وہ دیکھیں. کہانیوں کا رنگ منچ ہو رہا ہے. یہ اردو کے بہت ساری کہانیاں اسٹیج پر پیش کی جا رہی ہیں، کبھی مینوئر پیش کی جا رہی ہیں، کبھی اڈیپٹ کر کے پیش کی جا رہی ہیں. اظہر عالم پیش کر رہے ہیں نیشنل اسکول ڈرامہ میں. دیوی راج انکور بہت دنوں سے 70-72 سے پیش کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہم لوگوں نے بہت ساری کہانیوں کو پیش کیا ہے، خواجہ احمد عباس کی، کرشن چندر کی، منٹو کی، عصمت کی، بیدی کی، جو شاہکار کہانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے پیش کیا جائے. تو تحقیق بھی ہوئی ہے، لیکن جس طرح کی تنقید ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی ہے. اور اس کے لیے ہمیں اب کم سے کم ازسرنو کوشش کرنی چاہیے کہ ذہن تیار کریں، اور اب خود نہیں تو طالب علموں کے اندر وہ شوق پیدا کریں اور مجبور کریں ان کو کہ وہ جا کر ڈرامہ دیکھیں. اس لیے ناظرین کا مسئلہ بھی جو ہمارے یہاں ہے کہ جیسے بنگال میں ان کے بجٹ میں، ہر شخص کے بجٹ میں یہ شامل ہوتا ہے کہ مہینے میں 1، 2، 3 ڈرامے دیکھنے ہیں، ایک فلم دیکھنی ہے، سال میں ایک بار اپنے ریاست سے باہر کہیں گھومنے جانا ہے. اپنے ہر چیز کے لیے بجٹنگ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ بجٹنگ تو جانتے ہی نہیں ہیں، تو بلکہ وہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے. کتابیں خریدنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے مہاراشٹر اور بنگال میں. اس لیے بنگالی تھیٹر اور مراٹھی تھیٹر بہت اچھی پوزیشن میں ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہاں لوگ. تھوڑا اردو پچھڑا ہوا اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی ترجیحات میں ڈرامے کو یا تہذیب و ثقافت کو نہیں رکھا ہے. اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہفتے میں نہیں تو 15 دن میں نہیں تو مہینے میں کم سے کم ایک ڈرامہ ہم دیکھیں گے. بلکہ کئی ناقدین تو ایسے ہیں کہ جن کے گھر کے پاس بھی ڈرامہ کھیلا جاتا رہا ہے لیکن ڈرامے دیکھنے نہیں جاتے تھے. کاظم صاحب یہ بتائیے کہ تحقیق اور تنقید کا جو رشتہ ہے وہ چولی دامن کا رشتہ بتایا جاتا ہے. جی. بغیر تحقیق کے تنقید نہیں اور بغیر تنقید کے تحقیق نہیں. بے شک.
لیکن آج ہمارے جامعات میں، یونیورسٹیز میں جو تحقیق ہو رہی ہے، جو تنقید ہم کر رہے ہیں، آخر کون سا ترازو ہے، وہ کون سا آلہ ہے، کون سا معیار ہے جس پر ہم پرکھ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ معیاری ہے اور یہ غیر معیاری ہے؟ کیا ایسا کچھ ہے یا ایک وڈمبنا ہے، ایک بنا دی گئی ہے چیز کہ آج تحقیق معیاری نہیں ہو رہی ہے، تنقید معیاری نہیں ہو رہی ہے، یا اس میں کچھ سچائی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے یہ کیا ہے، اور آج موجودہ دور میں معیاری تحقیق بھی ہو رہی ہے اور غیر معیاری بھی ہو رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اب کیا کرنے لگے ہیں کہ سویپنگ ریمارکس دینے پر زیادہ یقین کرنے لگے ہیں، بغیر چیزوں کو سوچے سمجھے ہم اپنا ایک خیال بنا لیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، ایک آدمی برا ہی نہیں ہو سکتا ہے یا کوئی آدمی اچھا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر شخص میں، ہر چیز میں اچھائی اور برائی دونوں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر اچھائی زیادہ ہو، کسی کے اندر برائی کا مادہ زیادہ ہو، لیکن یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے۔ تو سویپنگ ریمارکس جو ہم دینے لگے ہیں، پہلے چونکہ تحقیقی کام کم ہوتے تھے اس لیے تھوڑی تحقیق اچھی زیادہ ہوتی تھی، برے کم ہوتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی زمانے میں بری تحقیق نہیں ہوئی ہے، ہر زمانے میں بری تحقیق ہوئی ہے، اور ہم اس کو جب اپنے پیمانے پر رکھتے ہیں تو آج بھی ہم بہت طوروں سے تنقید نگاروں کو، محققوں کو رد کرتے ہیں، اور رد کیا ہے ہم نے۔ پھر رشید حسن خان صاحب نے کتنے محققوں کو رد کیا ہے۔ تو اپنے زمانے میں ان کے پاس جو سہولیات موجود تھی، میسر تھی، اس مناسبت سے انہوں نے کام کیا تھا، اور اس کے بعد جیسے جیسے سہولیات میسر ہوتی گئی ویسے ویسے کام ہوا۔ ہاں، موجودہ دور میں سہولیات تو ہمیں بہت ہے میسر، لیکن ایک تو اردو میں اس کے استعمال کم کرتے ہیں ہم، یا اس کو جاننے کی کم کوشش کرتے ہیں کہ آج ڈیجیٹل ورلڈ میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم چونکہ ڈیجیٹلائز چیزوں کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں یا ان چیزوں کو ہم نہیں سیکھ پا رہے ہیں جو پرانے لوگ ہیں، تو وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو موجودہ دور میں ہم اس مناسبت سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تو اپڈیٹ تحقیق نہیں ہے۔ اور نئی نسلوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس جو سہولیات میسر ہے، اس لیے ان کے پاس کرنے کے لیے بہت سارا کام ہے، جن میں سے ایک کام تحقیق بھی ہوتی ہے۔ تو ان بہت سارے کاموں میں سے جو موقع نکال پاتے ہیں زیادہ سے زیادہ تحقیق کے لیے، وہ اچھی تحقیق کر رہے ہیں، اچھے مقالے لکھ رہے ہیں، اور جو کم سے کم وقت نکال پاتے ہیں وہ اس طرح کی تحقیق لکھ رہے ہیں۔ وہ ہر زمانے میں یہ رہا ہے۔ تو آج بھی ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو یہ بھی ایک چیز ہے کہ پروپیگنڈے کا دور ہے، تو تھوڑا سا جو کمزور لوگ ہیں وہ ان کی پہنچ ہم تک جلدی ہو جاتی ہے، تو ہم اس پیمانے پر اس کو پرکھ کریں کہ ہم ایک سویپنگ ریمارک دے دیتے ہیں کہ بہت خراب تحقیق ہو رہی ہے۔ اصل تک جو صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں وہ گوشہ نشین لوگ ہیں، کم لوگوں سے ملتے ہیں، کم پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ان تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اب ہم خود تنقید نگار بھی کتابوں تک پہنچنے کے بجائے، مقالوں تک پہنچنے کے بجائے، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم تک کتابیں پہنچے، محقق ہم تک پہنچے تو ہم اس پر اپنی رائے قائم کریں گے۔ تو جو ہم تک پہنچتی ہے اس کی مناسبت سے ہم رائے قائم کر دیتے ہیں کہ یہ کمزور ہے۔ پہلے محقق کتابوں تک پہنچتا تھا، لائبریری تک پہنچتا تھا، لائبریری کی دھول پھانکتا تھا۔ اب جو کتابیں ہمیں میسر ہو جاتی ہیں، ہم دلی یونیورسٹی میں ریسرچ کر رہے ہیں، دلی یونیورسٹی کی لائبریری میں جو میسر ہیں ہمیں کتابیں، اس کو سامنے ہم نے رکھا اور اپنا مقالہ لکھ لیا۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کی کہ چلو جامعہ کے اگر علاقے میں رہتے ہیں تو جامعہ کی لائبریری دیکھ لی، کبھی کبھی جے این یو بھی بھٹک گئے۔ تو اب وہ فیلڈ ورک کرنے کا جو معاملہ تھا، کتابوں تک اگر ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ یہ کتاب نیشنل لائبریری میں ہے، تو اب تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل کتابیں آپ منگوا سکتے ہیں، آپ لائبریری کے ذریعے بورو کر سکتے ہیں۔ پہلے لوگ وہاں پہنچ کر مہینوں گزار کر وہ کتابیں حاصل کرتے تھے، پڑھتے تھے، پھر اپنے مقالے کو حتمی شکل دیتے تھے، فائنل شیپ دیتے تھے۔ آج یہ کمی ہو گئی ہے، سہولیات میسر ہے ہمارے پاس، اب ہم دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، یا ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہے، یا ہم کتابوں تک یا اس شخصیات تک جن سے ہمارا کام ہو سکتا ہے پہنچنے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں ہم تک ہی آ جائے۔ یہ ہمارے ریسرچ اسکالرس میں بھی ہے، یہ ہمارے ناقدین میں بھی ہے، اور یہ ہمارے جو مضامین لکھتے ہیں یا جو بھی لکھنے پڑھنے والے ان کے اندر بھی یہ رویہ ہے کہ مثلا ہم کتاب کی دکان میں جا کر خریدتے نہیں ہیں، بلکہ ہم چونکہ دلی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، تو یہ توقع کرتا ہوں کہ جو بھی کتاب چھپے ہندوستان میں اس کی ایک کاپی پر تو میرا حق ہے اور ہمیں ملنا چاہیے، اور اگر مجھے وہ ملے گا تب تو میں اس پر لکھوں گا، نہیں ملے گا تو میں کیوں اس پر لکھوں؟ بھائی انہوں نے تو ایک کتاب تک دینے کی زحمت گوارا نہیں کی، میں اس پر کیوں لکھوں؟ یہ جو رویہ آیا ہے
جس کی وجہ سے یہ طالب علموں میں بھی ہے، یہ اساتذہ میں بھی ہے، یہ تنقید نگاروں میں بھی ہے، اور یہ تمام لوگوں میں ایک چیز یہ ہے، زیادہ تر لوگوں میں، 100% تو میں نہیں کہوں لیکن زیادہ تر لوگوں میں یہ ہے، یہ رویہ اگر ختم ہوگا تو پھر حقیقت میں جو چیزیں ہیں موجود ہیں ان کام برا نہیں ہو رہا ہے آج کے دور میں بھی۔ آج کے نوجوان بھی کم انرجیٹک نہیں ہیں، کم سمجھنے والے نہیں ہیں، جو جتنے بعد میں آیا ہے ان کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن ہے، اتنی زیادہ کتابیں ہیں، اتنی زیادہ سہولیات ہیں، اتنی زیادہ تکنیک سے وہ واقف ہے، اتنی زیادہ وہ الیکٹرانکس کہہ لیجئے یا میڈیا کہہ لیجئے یا جو بھی ہمارے پاس آلات ہیں پہنچنے کے، اس سے زیادہ واقف ہے۔ یعنی جتنے کمپیوٹر میں جانتا ہوں میرے بعد والے لوگ اس سے زیادہ جانتے ہیں، تو اس جتنے ویب سائٹ کو میں جانتا ہوں اس سے میرے بعد والے لوگ زیادہ جانتے ہیں، تو ان کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے، ان کے پاس سہولیات زیادہ ہیں، تو اسی مناسبت سے اگر وہ چاہیں تو اس کا استعمال کر کے اچھی تحقیق کر بھی رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ فرق کو محسوس کرنا ہوگا، اور جو اچھے محقق ہیں، اچھی تحقیق ہو رہی ہے، اچھے نوجوان ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور جو لوگ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، صرف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، صرف کسی بھی طرح سے ڈگری حاصل کر لے رہے ہیں، ویسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو واقعی حقیقت میں کام کر رہے ہیں، جو سنجیدہ طالب علم ہیں، ان کی حق تلفی بھی ہوتی ہے اور ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے، اور اگر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ کم تر لوگوں کو کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا ان کو بڑھاوا دیتے ہیں، تو پھر سب لوگ سوچیں گے یہ کم تر ہی کام کرو، ویسے ہی کام ہوگا۔ اس لیے ہم اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اچھے طالب علم، اچھے محقق، اچھے ناقد اور اچھے طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ کم تر لوگوں کی ہم کرتے ہیں۔ تبھی مجھے لگتا ہے کہ صورتحال اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اور جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ویسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو ہم ریکگنائز کریں تو۔ ناظرین، ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے، حق کہنا چاہیے اور حق سننا چاہیے۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد کاظم صاحب نے صاف گوئی کے ساتھ ہمارے اسکالر کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو بھی اجاگر کیا، اساتذہ کے بھی اندر جو کمیاں ہیں ان کو بھی اجاگر کیا، اور کمیوں کا اجاگر کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ احتساب ہے، اور جب انسان اپنا احتساب کرتا ہے تو اسی دن سے، اسی وقت سے اس کے اندر ترقی شروع ہو جاتی ہے، ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ میں ممنون ہوں ڈاکٹر محمد کاظم صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خان رضوان اور غلام نبی کمار کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔